या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। या रब्बी लकल हम्दु हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फी। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। तो अल्हम्दुलिल्लाह, हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह ताला की तारीफ बयान करते हैं इस नेमत भरे मौके पर, इस खूबसूरत मौके पर। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा एक बेटा और एक बेटी जो है वो अपनी नई जिंदगी की बुनियाद, नई जिंदगी की शुरुआत जो है वो शुरू करने वाली है। और जैसा कि हम जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हम तरीक़ुल कुरान के साथ, हम तरीक़ुस सुन्ना के साथ जो है वो तरीक़ुल निकाह, जो कि अन निकाहु मिन सुन्नती, निकाह जो है वो मेरी सुन्नत है। अच्छा, निकाह के बारे में अगर हम देखें अपने यानी कुरान और सुन्नत से इसको देखें, तो कुरान ने निकाह का लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया है। और ये कि दो, एक मर्द और एक औरत के दरमियान जो है वो कानूनी तौर पर अल्लाह को गवाह बनाकर जो रिश्ता जुड़ता है, उसको निकाह के जरिए ही जो है वो हलाल किया जा सकता है। बगैर निकाह के ये रिश्ता कायम नहीं किया जा सकता। दीन इस्लाम के उसूल जो है वो इस रिश्ते को बगैर किसी, जो जिसको कहते हैं वेड लॉक जिसको कहा जाता है, कि कानूनी तौर पर निकाह के जरिए ही ये हलाल होता है, वरना अल्लाह ताला ने इसको हराम करार दिया है ना। और इस हराम होने के साथ साथ ना, इस्लाम ने जना को फौजदारी जुर्म करार दिया है। इस्लामी हुकूमत में ये वो जुर्म है जिसके ऊपर हद जारी होती है, सजा जो है वो उसके ऊपर दी जाएगी। तो बहरहाल उसकी तफसीलात मुख्तलिफ हैं, लेकिन ये कि जैसे हम तरीक़ुल निकाह है, निकाह का वो रास्ता जो अल्लाह ताला ने इस पूरे नस्ल इंसानी के अंदर जो है वो अफराद, घर, खानदान, माशरा बनाने का जो खूबसूरत तरीन तरीका मुझे और आपको दिया है। और अगर हम देखें ना, तो फिक़्ह की निगाह में किताबुन निकाह ये एक पूरा का पूरा एक बाब है। जैसे जैसे किताबुस सलाह है ना, जैसे बाबुस सलाह है, जैसे किताबुस ज़का है यानी बाबुस ज़का है, इसी तरह किताबुन निकाह है जिसमें उसके तमाम जो है वो एस्पेक्ट से यानी बहस की जाती है। उलमाए कराम ने उसको कानूनी तौर पर, शरई तौर पर, फ़िक़ही तौर पर उसके तमाम जो है वो मसाइल पर और उसूलों पर जो है वो बहस की है। और निकाह आपको पता है आगाज़ है इस इंसानी तमद्दुन की, इंसानी ज़िंदगी का आगाज़ जो है वो निकाह से होता है। हज़रत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम के ज़रिए जो है अल्लाह ताला ने इन 2 लोगों के ज़रिए जो है वो अल्लाह ताला ने कहा ना कि जिसने तुमको खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, अल्लाह ताला ने तुम सबको जो है वो एक नफ्स वाहिद के साथ जो है वो पैदा किया। और उसके बाद अल्लाह ताला ने फिर नस्ल इंसानी का सिलसिला जो है वो चला दिया है। तो इसी तरीक़ुल निकाह में अगर हम देखें तो फिर एक ज़ौजैन, उनका ताल्लुक और उस बाहिमी ताल्लुक के साथ ना उन दोनों के एक दूसरे के हुकूक व फ़राइज़ क्या हैं, है ना? कि जैसा कि हुकूक व फ़राइज़ का एक निज़ाम दीन इस्लाम ने हमारे पास एक हुकूक व फ़राइज़ का निज़ाम दिया है। आपको पता है इस मेज़ का भी कोई हक है, इन फूलों का भी कोई हक है, जिस ज़मीन पर हम चलते हैं उस ज़मीन का भी हक है ना, रास्तों का भी हक है। यानी हर चीज़ का, हमारे जिस्म का, हमारे रिश्तों का, हर चीज़ का एक दूसरे के ऊपर जो है वो हक है। तो इस्लाम ने हमें हक दिए, मुख्तलिफ हैं। फिर मैं वही उस बात को, अपनी उस बात को जो मैंने अपने पिछले दर्स में कही थी, दोहराऊँगी कि मुख्तलिफ उलमाए कराम इसको मुख्तलिफ तौर पर जो है वो बयान करते हैं। लेकिन मैं आपके सामने ना इस किताब की मदद से ये इस्लाम का निज़ाम हुकूक व फ़राइज़ जो है वो उसको बयान करूँ। बहुत अच्छे अंदाज़ में बयान किया है। और इसमें सबसे पहले जैसे कि बात होती है कि यानी हम जो है वो औरतें होने के लिहाज से, क्योंकि हमारा सारा का सारा जो दर्स होता है ना, खिताब होता है, क्योंकि हम औरतों के अंदर ज़्यादातर काम करते हैं, तो उनके हवाले से जो है, तो मैं बस इसको टच करूँगी क्योंकि मैंने अभी यानी पिछले ही हफ्ता अभी गुज़रा नहीं है। तो मैं आपकी याददाश्त का भी इम्तिहान लेती हूँ। तो आप में से कौन मुझे बताएगा कि बीवी के ऊपर जो शौहर के हुकूक जो है, वो वाजिबुल अदा हैं, वो जो है वो कितने हैं? 4 4 4 और मैं ना हमेशा ये कहती हूँ सिर्फ 4 है। आप देखिए सिर्फ 4 है ना? सिर्फ 4 है। अब गिनती में तो 1 2 3 4 मैं कही थी 5 भी पूरे नहीं हो रहे ना, वरना यानी और किसी ने उनको 5 भी पूरा कर दिया हो, लेकिन ये किताब तो सिर्फ 4 बता रही है। कितने मुख्तसर हैं। और आप सोचिए कि कितना कम काम है जो मुझे और आपको करना है ना? सिर्फ 4 हुकूक यानी अदा हो जाए, आप अपने 4 फ़राइज़ को जो है वो अच्छी तरह अदा कर लेना, तो वो हक जो इस रिश्ते के हवाले से औरतों के ऊपर आयद होता है ना, उससे आप यानी बरी ज़िम्मा हो जाएँगे।
اس سے آپ جو ہے وہ نکل جائیں گے. سب سے پہلا حق شوہر کو خوش رکھنا، اس کو خوش رکھنا ہے. یہ دیکھیں اب کوئی تو کہتا ہے مشکل ہے، کوئی کہتا ہے کہ ناممکن ہے. اب آپ دیکھیں نہیں، انداز مختلف ہوتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ یعنی ہمیں اپنی اس غلط فہمی کی نا اصلاح کرنی چاہیے. ایسے ظاہراً شاید یعنی میں بھی یہی کہوں کہ اچھا مشکل ضرور ہے، یہ طے ہے، لیکن یہ نہ کہ ناممکن ہے، یہ نہیں، کیونکہ جب ہے تو پھر اس کو کرنا پڑے گا. اچھا، اور یہ بھی یاد رکھیے گا یعنی اگر آپ دوسری یعنی پرسپیکٹو میں بھی جائیں گے، دوسرے علماء کرام کے پاس بھی جائیں گے، یہ چار ضرور موجود ہوں گے اس میں، یہ یاد رکھیے گا، ہے نا. کیونکہ بنیادی طور پر پھر وہی ظاہر ایک کتاب ہوتی ہے، اس کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے، تو یہ چار اس میں ضرور موجود ہوں گے، گو کہ انہوں نے اور دوسری چیزوں کو بھی اس کے اندر شامل کر لیا. تو شوہر کو خوش کرنا، خوش رکھنا، ہے نا، یہ جو ہے نا ذمہ داری، یہ جو ہم نے جو اپنے چاروں طرف اتنے آپ دیکھیں کہ آپ گھر کے کاموں سے اتنا تھک چکے ہوتے ہیں نا کہ آپ شوہر کی خوشی کا خیال ہی بھول جاتے ہیں، اور یا پھر ممکن ہی نہیں ہوتا کہ اس کو جو ہے وہ کیسے خوش رکھا جائے نا. ہم اپنی یعنی اپنے جو ہماری خواہشات ہوتی ہیں، یا یہ کہ ہمارا گھر اس طرح سجنا چاہیے اور وہ اس طرح دکھنا چاہیے اور میری چیزیں اس طریقے سے چلنی چاہیے، میرے خاندان کے رسم و رواج کیسے پورے ہونے چاہیے، میرا میل ملاپ کیسے پورا ہونا چاہیے، اور پتہ چلتا ہے کہ اور یا پھر آپ بچوں میں اتنے مگن ہوتے ہیں کہ وہ نا شوہر کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، اس کی خوشیوں کو، اس کے حقوق کو یا اس کے آرام کو وہ نظر انداز کر دیتے ہیں. اور یہ بہت اس رشتے کو خوبصورت بنانے کے لیے، اس کو قائم رکھنے کے لیے، اس کو زینت دینے کے لیے نا، یہ سب سے زیادہ آپ دیکھیں یہ جو رشتہ جو جڑتا ہے اللہ کو گواہ بنا کر، یہ جو قانونی رشتہ ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، یہ تعلق جو شوہر اور بیوی کا ہے، یہ کسی اور ذریعے سے حلال ہو ہی نہیں سکتا، ہے نا. اور اس لیے اس تعلق کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کے حق پورا نہیں کرتی، اگر کوئی عورت اس شوہر عورت کو بلاتا ہے اور وہ اس کے پاس نہیں جاتی، تو تمام رات فرشتے اس کے اوپر لعنت کرتے ہیں، فرشتوں کی لعنت کی مستحق ہو جاتی ہیں. اور سوچتے نہیں ہیں ہم اس بات کو، سوچتے نہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اگر وہ تنور پر ہی کیوں نہ ہو. اب آپ سب نے، میں نے کہنا ہمارا تو تنور نہیں ہے، بچ گئے. ہمارے گھر میں کتنے شاندار اوونز ہے، وہ بیچارہ تنور تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، ایک مٹی کا یا اسٹیل کا بنا ہوا، ہے نا. اتنے شاندار ہم نے وہ کچنز بنا رکھے نا، شاہی کچنز ہیں ہمارے پاس، اور ان کی مصروفیات، اور ہم اسی لیے جو ہے وہ پھر وہی کہ وہ ان مصروفیات میں جو ہے شوہر کے حقوق کو یا ان کی خوشی کو نظر انداز کرتے ہیں. تو اس بات کو جو ہے وہ دوسرا کیا ہے، تابعداری کرنا. صحیح، شوہر کی جو ہے وہ تابعداری فرما برداری. اللہ تعالیٰ تابع نہیں، بہت تازہ ہے، بہت تازہ ہے، بہت دلوں پہ، آپ کو نہیں پتا یہ دلوں پہ کتنا جو ہے نا وہ اثر ہے. اور پھر ہے تو کیا ہے، وہ کہیں گے ایسے، وہ کہیں گے ایسی محفلوں میں تو آپ جو ہے نا وہ ضرور جائے کریں، ان محفلوں میں جائے. اور واقعی مجھے لگتا ہے دین کی محفلوں کی جب آپ یعنی سدھرتے ہیں نا، تو پھر آپ کے گھر میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کہ آپ ان محفلوں میں کیوں جاتے ہیں، بلکہ واقعی یہ ہوتا ہے کہ ہاں آپ کی کلاس یا آپ کا کورس یا آپ کا انسٹیٹیوٹ یا آپ کے یہ درس اور محفلیں ہیں نا، وہ ہمیں بہتر. ایک وہ محفل ہوتی ہے نا جس میں جا کر وہاں سیل لگی ہے تو وہاں سیل لگی ہے، تو آج یہ ٹرینڈ ہے، تو یہ آج یہ ان ہے، تو یہ سوٹ، تو یہ جیولری، تو یہ جوتا. تو اس میں تو وہ یہی پھر ہوں گے نا کہ آپ نہ جایا کریں اس میں، تو وہی بہتر ہے. کم از کم تھوڑے دن کچھ سکون تو رہتا ہے، ورنہ کہیں اور جا کر تو گھر کی بے سکونی اور مزید بڑھ جاتی ہے. تو شوہر کی جو ہے وہ فرما برداری کرنا تابع. اللہ تعالیٰ نے عورت کو یعنی اگر ہم جیسے صرف ان کو مردوں کے تابع بنائے، الرجال قوامون علی النساء، اس میں بیٹی کے لیے جیسے باپ آ جاتا ہے، بھائی آ جاتا ہے، اسی طرح جو ہے وہ بیوی ہے اس کے لیے شوہر آ جاتا ہے. اور اگر جو ہے وہ یعنی بھائی آ جاتا ہے، یعنی بہن ہے تو اس کے لیے بھائی آ جاتا ہے. اسی طرح بیٹا بھی نا اگر یعنی وہ ہے نا اس وقت موجود، تو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے حقوق کی حفاظت کی نگرانی نا مردوں کی ذمہ داری. آج ہم ماؤں کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بیٹوں کو یہ ذمہ داریاں سکھائیں، ہے نا، کہ ان کو بتائیں کہ وہ جو ہے وہ نگران بنائے گئے ہیں، ہے نا، ان کو ان ساری ذمہ داریوں کا نا کفیل بنائیں. اور معاشی ذمہ داری کی کا بوجھ نا مرد کے کندھوں پہ ڈالا اس لیے.
گو کہ عورتیں جو بھی کچھ ہو، جو بھی ان کا پروفیشن ہو، کر سکتی ہیں، اجازت ہے. اچھا آج کا ایک وہ جو ہماری پھر بعد میں بھی بات ہو رہی تھی نا، مسئلہ وہ یہ کہ آج ہماری ہر بچی جو ہے وہ جاب کرتی ہے. وہ پھر کہتی ہے کہ اب وہ سارے معاملوں میں پھر ایک برابری ہونی چاہیے، ہے نا. اور یہ یاد ہے کہ یہ رشتہ یا کوئی بھی رشتہ نا برابری کی بنیاد پر نہیں ہے، یاد رکھیے. کوئی بھی میرا اور آپ کا وجود بھی نا کسی بھی چیز سے کوئی کمپیریزن ہے کہ میں اس کے برابر ہو جاؤں، یہ نہیں. ہر کسی کی یعنی دائرہ کار مختلف ہے، احتیاجات مختلف ہیں، ضروریات مختلف ہیں. اور کوئی یہ نہیں ہے کہ جیسے پھر وہی کہ مرد عورت سے کیونکہ برتر ہے تو اس لیے اس کو تابع اور فرما بردار بنائے گیا، نہیں. یہ ذمہ داریوں کا دائرہ کار. پتہ نہیں پھر وہی جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا نا کہ مردوں میں سے تو بہت سے باکمال ہو کر گزرے، مگر عورتوں میں سے مریم علیہ السلام پتہ نہیں کتنے مردوں پہ بلند ہوں گی وہ. آپ سوچ سکتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے نا کہ ہم نے تجھے وصطفیٰ کی، اور علی نساء العالمین تو ہے ہی ہے کہ تمام دنیا کی عورتوں پر ترجیح دے. لیکن وہ تمام دنیا کی عورتوں کی سردار ہونے کے ساتھ ساتھ پتہ نہیں کتنے مردوں پر حضرت مریم علیہ السلام اوپر جائیں گے. تو یہ نہیں ہے کہ یعنی نیکیوں میں، کردار میں، اخلاق میں یہ برابری نہیں ہے. یہ دائرہ کار کے اندر نا اللہ تعالیٰ نے ایک تقسیم رکھی ہے نا. اب وہی اچھا اب اس کے اندر آپ یہ والے حقوق بھی پڑھیں اور آگے کے حقوق بھی پڑھ لیں. اس میں نا کہیں یہ نہیں پتا چل رہا کہ گھر کا کام کون کرے گا. میں آپ کو یہ بات بتاؤں، یہ نہیں پتا چلا. یہ پھر وہی ہے کہ اپنی جو ہے وہ یعنی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہے، یا پھر یہ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا جب ان کی شادی کی تھی کہ اے میری بیٹی فاطمہ، گھر کا کام تم کرو گی، علی باہر کے کاموں کے ذمہ دار. اسی سے پتہ چلے. مجھے لگتا ہے اگر یہ بات میری اور آپ کی سمجھ میں آ جائے نا تو پھر یہ بحث ہی ختم ہو جاتی ہے، یہ یعنی سوچ ہی ختم ہو جاتی ہے کہ اب یہ نہیں کہ بس کہ وہ ہاتھ ہی نہیں لگا سکتے کہ سارے بس تم نہیں کرنے اور پھر ہم باہر ہی نہیں جا سکتے. نہیں، یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ان چیزوں کو جو ہے وہ حل کیا جا سکتا ہے، اور بہت خوبصورتی کے ساتھ جو جس چیز پر راضی ہو جائے، اچھا ہو جائے، کر سکتا ہے بس وہ کر لے. لیکن یہ کہ واقعی ذمہ داریوں کو جو تعین ہے وہ اسی طرح ہے کہ عورت کا دائرہ کار نا گھر، وقرن فی بیوتکن، اور اپنے گھروں کے اندر نا قرار سے ٹھہری رہے، ہے نا. اس لیے کہ اس قرار سے ٹھہرنے میں نا گھر کا سکون ہے. گھر کی جو بادشاہت ہے نا اس میں فیصلے کا اختیار مرد کو ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے پھر تمام وہی کہ کلکم رائن و کلکم مسئول، اور جو عورت ہے وہ اپنے گھر کے تمام امور کی نگراں بنائی گئی. سارے امور کی نگرانی جو ہے وہ عورت کے ذمہ جو ہے وہ کی گئی، لیکن تابع اور فرما بردار ہونے کے ساتھ ساتھ کی گئی. تو اس فرما برداری کو اگر سمجھ لینا تو وہ جو مسائل آج ہمیں نظر آتے ہیں نا اور اتنے شدید ہیں، اتنے کاری ہیں نا کہ یعنی جو گھروں کو تباہ اور برباد کر رہے ہیں، جو گھروں کو ہلاک کر رہے ہیں. اگر ہم پہلے سے اپنے بچوں اور بچیوں دونوں کو نا یعنی ضرورت ہے ہم ہر ماں باپ کی، ہر گھر کی، کہ ان کو بتائیں کہ یہ ذمہ داریوں کا جو توازن ہے نا وہ کیسے اس کو بیلنس کریں گے. جب وہ بیلنس نہیں کر پاتے نا تو ہمارے پاس بہت سارے مسائل جو ہے وہ نظر آتے ہیں. اچھا جی، تیسرا شوہر کے مال کی حفاظت کر، شوہر کے مال کی حفاظت. اب سوچ لیں خرچ کرتے ہوئے حفاظت. اب حفاظت تو ایسے تو مال کی حفاظت اسلام نے دی نہیں نا کہ اس کو خرچ نہ کیا جائے. پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ ينفقون فی سبیل اللہ. اچھا اب ہم دیکھیں کہ مال کا خرچ اپنی ذات پہ تو بہت ہو جائے گا، صدقہ میرے شوہر دیتے ہیں، زکوٰۃ میرے شوہر دیتے ہیں، ہے نا. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے ہم اپنی جیب سے پیسہ نہیں نکالتے، یا یہ سوچ لیں کہ شوہر کا ہے تو میں خرچ نہیں کر سکتی. لیکن دیکھیں آپ اپنی ذات پر، اپنی ضروریات پر، اپنی سجاوٹ پر، اپنے ملبوسات میں، اس میں تو نہیں اجازت پوچھتے کہ میں یہ سوٹ لے لوں کہ نہیں لے لوں. اچھا کبھی تو ٹھیک ہے، لیکن کیا ہر وقت پوچھ بھی سکتے؟ ذرا مجھے یہ تو بتا دیں. یہ بھی میں یہ بھی یعنی آپ یہ بتائیں نا کہ آپ کیا ہر وقت پوچھ بھی مطلب کتنا پوچھیں گے آپ؟ الحمدللہ میں اس صدقہ جاریہ میں اپنا حصہ جو ہے وہ اس کو شامل، الحمدللہ اللہ کا شکر. اور میں ہمیشہ میں نے اور اسی لیے پھر وہ ذرا میں ہم ٹھیک ہے دونوں کا، اسی لیے میں نے اسی وقت بھی بتا دیا اور دونوں کر سکتے ہیں نا. تو یہ کہ آپ دیکھیں کہ شوہر کے مال کی حفاظت اگر ہوگی
اگر ہم فضول خرچ نہیں کریں گے تو دین کے کاموں پہ خرچ کر سکیں گے، ہے نا، پھر محتاجوں پہ خرچ کر سکیں گے. کہیں فلسطین کے مسلمانوں کو ضرورت آ گئی تو اس وقت پتہ چلا کہ ہماری تو ضروریات تو خیر بہت بعد میں، ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں جو ہم ان کو دیں. تو اگر ہم مال، اور مال بھی ایک نعمت ہے نا، اور جس کے بارے میں وَلَا تُسْأَلُونَ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اور اس مال کے بارے میں بھی پوچھا جائے. اس کی حفاظت کرنا، اس کو کفایت شعاری کے ساتھ استعمال کرنا، اس میں اسراف نہ کرنا، اس میں فضول خرچی نہ، کیونکہ واقعی آپ دیکھیں جتنی فضول خرچی کا مرکز عورت ہوتی ہے، وہ کر رہی ہوتی ہے، وہ اڑا رہی ہوتی ہے، کہ بس وہ کہتی ہے کہ وہی کہ میٹیریلزم ہے، یہ دنیا ہے، اور اس کے اندر جو ہے نا، اور اگر وہ نہیں ہوتا، اگر وسعت نہیں ہوتی ہے نا، اگر خرچ کرنے کی وسعت نہیں ہوتی تو پھر پریشانیاں شروع ہو جاتی ہیں، پھر لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں کہ مجھے تو یعنی اپنے، میرا خاندان ہے، میرا سرکل ہے، میری کمیونٹی ہے، میرے دوست ہیں، میرے رشتہ دار ہیں، اور یہ کہ فضول خرچی کی اجازت تو قرآن نے دی ہی نہیں ہے. ان اللہ لا يحب المسرفین. مال کی حفاظت تو ساری عورتیں کرتی ہیں، چونکہ ہر مرد کہتا ہے میرا سب کچھ تم ہو، تم میرا مال ہو، تو اس لیے ہم اپنی حفاظت کرتے ہیں. اب یہاں پہ وہ مال باقاعدہ طور پر مال مراد ہے، باقاعدہ طور پر مال مراد، ٹھیک ہے نا. اپنی حفاظت بھی کرے، اور اپنی حفاظت کے ساتھ ساتھ اس نعمت کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہی نہیں ہے. یقول اہلکت مالا لبدا، کہتے ہیں، وہ کہتا ہے میں نے تو اپنا مال ایسے اڑایا نا، میں نے ایسے خرچ کیا. لوگ باقاعدہ طور پر نا، یعنی اپنے آپ کو لوگوں کے درمیان بتانے کے لیے، پھر وہی کہ میں اتنا اور اتنا اور اتنا جو ہے وہ خرچ کر دیا، تو اس کے اندر جو ہے وہ نہیں کرنا. اور چوتھی بات کیا تھی؟ نہیں یہ نہیں تھا، خاوند کی شکر گزاری، شکر گزاری، یہ وہی جو حافظات ہے نا، یہ مال کی حفاظت کرنا اس کے اندر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، صحیح ہے. ہاں، اور قانتات جو ہے وہ یعنی کہ فرمانبرداری کے ساتھ جو ہے وائز کرنا، اور خاوند کی کیا شکر گزاری. اور اس میں تو بڑی سخت وعید ہے کہ میں نے جہنم میں عورتوں کی اکثریت دیکھی. یا معاشر النساء، تم صدقہ بہت زیادہ کیا کرو، اس لیے کہ میں نے جہنم میں عورتوں کی اکثریت دیکھی. اور جب صحابہ کرام نے پوچھا کہ کیوں، تو کہا کہ کیا اللہ کی ناشکری؟ کہا کہ نہیں، وہ اللہ کی ناشکری نہیں کرتی بلکہ اپنے شوہر کی ناشکری کرتی. تم ساری زندگی ان کے ساتھ بھلائی کرو، اور ایک وقت اگر بھلائی نہ کرو تو وہ کہتی ہیں میں نے تو کبھی تجھ میں کوئی بھلائی دیکھی ہی نہیں ہے. اتنا سچ نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے. میں کہتی ہوں، میں حیران ہو جاتی ہوں اس بات پر کہ آج بھی ہم اپنے گھروں میں یہ جملے کہہ رہے ہوتے ہیں یا سن رہے ہوتے ہیں کہ تم نے تو میرے ساتھ کیا ہی کیا ہے، تم تو میرے ساتھ ہمیشہ ایسا ہی کرتے ہو، ہے نا. تو یہ آپ دیکھیں کہ خاوند کی ناشکری نا جہنم میں عورتوں کی اکثریت کا باعث بن جائے گا. ہم میں سے کوئی بھی، یا میں کہوں کہ کسی بھی یعنی مسلمان عورت کے لیے، میں خاص طور پر، آپ سب عام طور پر، ہماری بہنوں کے لیے، ہماری بھابھیوں کے لیے، ہماری نندوں اور جٹھاریوں کے لیے، ہم کسی کے لیے یہ تصور نہیں کر سکتے نا کہ وہ جہنم میں جائے. پوری انسانیت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم سے بچانے کا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ پوری کی پوری جو ہدایت کا نظام ہے نا، یہ اسی لیے ہے کہ لوگ اس جو ہے وہ انجام سے بچ جائیں. اور صرف شوہروں کی ناشکری اگر جہنم میں گھسیٹ کر لے کر، آپ دیکھیں زندگی کی محنت ضائع ہو جائے گی نا. شکر جی، جیسے یہ کہ وہ جو کچھ بھی عمل ہمارے لیے کر رہے ہیں، جتنی وہ، یہی نا کہ ہم نے تو کبھی تم نے بھلائی نہیں دیکھی. ایک تو یہ کہ ایک اپریشیٹ کرنا، حوصلہ افزائی کرنا. ہم عورتوں کا نا تھوڑا دل ایسے یوں تنگ ہوتا ہے نا کہ کبھی یہ یعنی کہنا نہیں چاہتے کہ آپ تو بہت کچھ کرتے ہیں، یہی کہتے ہیں نا آپ تو کچھ کرتے ہی نہیں ہے نا. جہاں پر بھی کوئی چیز ادھر سے ادھر ہوئی نا، تو پھر یہ کہ واقعی یعنی پھر یہی کہ دوسری بات یہی کہ اپنے عمل سے، اپنے حسن سلوک سے اس بات کا یعنی شکر گزاری کی جو ساری صورتیں نا، کہ ایک تو دل میں اس کا احساس ہو، پھر زبان سے آپ، جو شخص انسانوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا، اللہ کے شکر کا حق نہیں ادا کر سکتا نا. تو اس لیے اور واقعی آپ دیکھیں کبھی ہم کہتے ہیں اپنے شوہر کو کہ شکریہ، تھینک یو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اچھے باتیں ہو نا، تو مجھے لگتا ہے ایسے جیسے یہ رسمیں نہیں ہیں، دل سے نکلنے والا جو ہے وہ الفاظ کبھی ہے نا، کبھی کوئی پارا، ہاں سے زیادہ شکر گزار کیا چاہیے. وہ کہہ رہی تھا وہ کہ کبھی، اب وہی ہے ہمارا حال سب کا، لیکن انشاءاللہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو سنواریں، اپنی زندگیوں کو سنواریں. ایک پھر وہی کہ وہ جو ابھی شاہدہ نے بھی آیت پڑھی نا کہ فالصالحات، ہے نا،
ہم صالحات بن جائیں. اللہ تعالیٰ نے بہترین عورتوں کی نا بہترین صفات کا جو ذکر کیا ہے نا، اس کے اندر پھر صالحات یعنی مومنات صالحات جو ہے وہ اول نمبر کے اوپر آتی ہیں. قانتات ہوتی ہیں، آپ سوچیں، تائبات ہوتی ہیں، وہ عابدات ہوتی ہیں، وہ حافظات ہوتی ہیں، للغیب بما حفظ اللہ. اور یہ کہ یہ جو امانت مال کی حفاظت، یہ جو شکر گزاری ہے نا، وہ یہی کہ ان کی غیر موجودگی میں نا ان کے گھر کی حفاظت کرنا. اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نا کہ انصار کی عورتیں بہت اچھی ہیں. کہتے میں نے انصار کی عورتوں سے زیادہ اچھی عورتیں نہیں دیکھی. ایک تو اللہ کے دین کے لیے بھی انہوں نے یہی کہا کہ میں نے اللہ کے دین پر عمل کرنے میں انصار کی عورتوں سے زیادہ بہترین عورتیں نہیں دیکھی. اور انہوں نے کہا کہ وہ اپنے شوہروں سے بہت محبت کرتی ہیں، اپنے بچوں کی بہت اچھی تربیت کرتی ہیں، اور اپنے شوہروں کے مال کی حفاظت بہت اچھے طریقے سے کرتی ہیں. یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے وہ ایک اسٹیٹمنٹ ہے انصار کی عورتوں کے لیے. یعنی جب گئیں اور دیکھا، اور آپ واقعی دیکھیں انہوں نے اپنے بچوں کی کیا تربیت کی، کیا تربیت. حضرت ام سلیم کو دیکھ لیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو اسی دن لا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بٹھا دیا، اے اللہ کے رسول یہ میرا بیٹا ہے اور آپ اس کی جیسے چاہیں اس کے ساتھ سلوک. انہوں نے تربیت کے لیے نا اپنے بیٹے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلے دن، آپ سوچیں ابھی تو دیکھا نہیں ہے اللہ کے رسول کو، ابھی تو دیکھا ہی نہیں ہے دین کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا حکم دیں گے، کس چیز سے منع، کچھ نہیں سوچا انہوں نے. اب دیکھیں کیا ان کا جذبہ تھا، کیا دین تھا. اور انہوں نے اپنے بیٹے کو اور باقی سارے تربیت کے لیے، خدمت کے لیے. اور آپ دیکھیں کیسے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانثاری کا نا حق ادا کر کے، کیونکہ وہی کہ ماؤں کی جو ہے نا وہ تربیت آج ہمارے پاس کیوں نہیں. یعنی سعد بن معاذ موجود، سعد بن عبادہ موجود، ابو ایوب انصاری موجود. کیوں؟ کیونکہ ماؤں نے اپنے بچوں کو فرجائل بنا دیا، ڈاکٹر بنایا، انجینئر بنایا، وکیل بنایا، آئی ٹی اسپیشلسٹ بنایا. کوئی شعبہ یعنی میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں اس کی تفصیل، لیکن نہ ان کو اچھا مومن، بہادر مومن، مجاہد نہیں بنایا، مفسر نہیں بنایا، محدث نے. حد سے حد ہونا تو حافظ بنا دیتے ہیں. اچھا یہ نہیں کہہ رہی کہ غلط کام ہے، لیکن یہ کہ ان کے اندر وہ دین کا جو شوق اور دین کے لیے جو جذبہ ہے نا. اور پھر یہ کہ اپنے گھر والوں کے لیے آپ دیکھیں، جب تک مرد بہادر نہیں ہوگا، اپنے گھر والوں کی حفاظت نہیں کرے گا، دین اسلام کی حفاظت کہاں سے کرنے کے لیے چلا جائے گا، کیسے جا سکتا ہے. تو یہ ساری کی ساری نا یعنی یہ تربیت ہے، اور اس لیے اس کو گھر میں رکھا گیا ہے کہ وہ اپنے بچوں کی جو ہے وہ تربیت کرے. تو آگے جاتے ہیں، جو شوہر کے اوپر جو یعنی جو فرض عائد ہوتا ہے نا وہ 9 ہے. میں نے اسی دن بتایا تھا نا وہ 9 ہے. یعنی آپ سمجھے کہ 4 اور 4 8 اور ایک اور اس کے اندر جمع کر لیں تو 9 ہو جاتے ہیں. جی میرا بیٹا پچھلے دنوں کہہ رہا ماما ہم ڈیسائڈ کر رہے ہیں ہم لکھنؤ جائیں. ٹھیک ہے، صحیح. تو میں نے کہا بیٹا آپ لوگ کیسے جاؤ گے، کیا کرو گے؟ کہتے ایٹ لیسٹ ہم وہ تو کر سکتے ہیں نا کہ جو لوگ گراؤنڈ ہوئے ان کو نکالیں. کچھ تو میں نے کہا کیسے جاؤ گے؟ کہتا وہی تو سوچ رہے ہیں چلے جائیں. تو میں نے ساتھ ہی کہا کہ کیسے جا سکتے ہو، نہیں جا سکتے، ساتھ ہی آپ کی بات بتا دیں. ہم تو کہنا میں ایگری ہوں، مائیں نہیں. صحیح ہے، میں بھی اپنے بیٹے کے ساتھ ہوں، ہے نا. لیکن ماؤں کا دل ایک دم سے بند ہوتا ہے نا. یعنی وہ کہتی ہے کہ وہی کہ کیسے جاؤ گے، کیا کرو گے، جانے نہیں دو گے. لیکن پتہ ہے کیا، مجھے لگتا ہے کہ دین کے لیے نا اپنے دل کو وسیع کریں، یعنی نکلنا چاہیے. پھر وہی میں دہراؤں گی کہ خالی مومن ہونا کافی نہیں، بہادر ہونا بھی بہت ضروری. ہم نا یعنی کمزور نہیں ہیں، ہم بزدل ہیں. میں آپ کو بتاؤں، یہ مجھے اس واقعے کے بعد سے بھی نا مجھے اس بات کا بہت اچھی طرح جیسے ایک ادراک ہوتا ہے نا کہ ہم کمزور نہیں، ہم بزدل ہیں، جس کی وجہ سے ہم کمزور ہیں. ہم اس بزدلی کی وجہ سے کمزوری، ہم کمزور نہیں ہیں ہرگز بھی. ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں، کوئی قوت، کوئی وسائل ایسے نہیں جو ہمارے پاس، مسلمانوں کے پاس، امت مسلمہ کے پاس ہے. لیکن بزدلی نا، اسی لیے پتہ ہے کہ نا یعنی جہاں پر ضعف کا ذکر کیا گیا نا وہیں پہ وہن کا ذکر کیا گیا. 2 چیزیں قرآن میں ایک ساتھ ہیں، یعنی بزدلی اور کمزوری. تو ہماری کمزوری ہماری بزدلی کا نتیجہ ہے، ہماری بزدلی ہماری کمزوری کا نتیجہ نہیں ہے نا. تو یہ کہ تم جو ہے وہ نہ تو تم بزدل ہو اور نہ تم ضعف اور نہ تم تکان کا اختیار کرو. بس وہی اللہ پہ بھروسہ، ہمت اور بہادری نا. اور پتہ ہے گھر کے لیے جب عورت بہادر ہوتی ہے نا تو آپ سوچیں گھر سنورتا ہے. ہماری عورت بھی بزدل ہو گئی، ہماری عورت نا بزدل ہو گئی، اس میں جرت نہیں ہے، اس میں جذبہ. انصار کی عورتوں میں جو جرت تھی
اور جو جذبہ تھا آپ دیکھیں ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خاتون احد کا خطاب دیا ہے کہ کہا کہ ساری کی ساری جو یعنی جنگ میں جو حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کردار ادا کیا ہے، تو مجھے اور آپ کو یعنی کیا بننا ہے؟ نام تو ہم عمارہ یا ام عمارہ رکھ لیتے ہیں بڑے شوق سے اور بڑی نسبت، اور بہت بڑی نسبت ہے، کوئی رکھ لے بڑی بات ہے، ورنہ تو وہ یونیک ناموں کے چکر میں تو ہم نے ناموں کا بھی جو ہے وہ بیڑا غرق کر دیا۔ بہرحال میں ان 9 حقوق کو جو ہے وہ ایک ایک کر کے جو ہے وہ بتا دیتی ہوں، اور کوئی مجھے کہہ رہے کتاب ہمیں دے دے کتاب نہیں میں نے کسی کو دینی، کیونکہ میں نے تو اس میں سے ابھی اور درس دینے ہیں، مجھے تو آپ کو ابھی 21 حق بھی بتانے ہیں اور 20 حق بھی بتانے دوسری یعنی چیزوں کے۔ اچھا، سب سے پہلا حق کیا ہے؟ عورت کے ساتھ بھلا سلوک کرنا، اچھا سلوک۔ وعاشرہن بالمعروف، ہے نا، ان کے ساتھ جو معاشرت ہے، ان کے ساتھ جو گزر بسر ہے وہ کیسے ہونی چاہیے؟ معروف کے ساتھ ہونے چاہیے، بھلائی کے ساتھ ہونے۔ اور آپ کو یہ بات یاد رہے کہ جس دور میں یہ احکام نازل ہو رہے ہیں نا، اس دور میں عورت کا کیا کردار تھا، یعنی عورت کس جگہ پہ کھڑی ہوتی، اس کو کیسا دبایا گیا تھا، اس کے اوپر کیسا ظلم تھا، اس کے اوپر کیسی زیادتی تھی، یہ یاد رہے تو پتہ چلتا ہے۔ اب ہم یہ 4 حقوق سنتے ہیں تو سم ٹائمز کتابیں کیوں ہوں، فرمانبردار کیوں ہوں، لیکن ہمیں پتہ چلے کہ اسلام نے جو عورت کو حق دیا ہے، اس کو جو عزت دی ہے نا، وہ کسی مذہب نے، کسی ازم نے نا آج تک یہ انسانیت جو ہے وہ عورت کو وہ حق نہیں دی۔ تو سب سے پہلے کیا، اور جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ تم عورتوں کے ساتھ بھلائی کرنے کی میری وصیت قبول کر لو۔ ہم سب کو پتہ ہے وصیت کس کو کہتے ہیں، ہے نا؟ یہاں پر نصیحت نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، وصیت کی گئی۔ اور وصیت وہ تاکیدی حکم ہے نا، مجھے بھی پتا ہے کہ بے شک یعنی آپ میں سے، ہم میں سے ہر کسی نے اپنے والدین کی زندگی میں تو ان کی باتوں کو نہیں سنا یا وہ لیکن جو وہ وصیت کر گئے وہ ہم کہتے ہیں نہیں یہ میرے والدین کی وصیت تھی تو میں نے اس کو ہر حال میں پورا کرنا ہی کرنا ہے۔ تو وصیت وہ تاکیدی حکم ہوتا ہے جس کا ہر حال میں پورا کرنا یعنی ضروری ہے، لازم ہے، اور ہم سمجھتے ہیں۔ اور قرآن نے ان احکامات کے لیے کچھ احکام، ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون جو ہے وہ ہم پڑھ کر آئے ہیں، اور جس کے اندر جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا مہر لگا ہوا وصیت نامہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تم عورتوں کے بارے میں میری وصیت جو ہے نا وہ قبول کر لو، میں تمہیں عورتوں کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ کہ جس دور میں عورتوں کے ساتھ بھلا سلوک نہیں کیا، ان کو انسان ہی نہیں سمجھا جاتا، جانوروں سے زیادہ بدتر سلوک کیا جاتا۔ آج تو الحمدللہ ہم جس جگہ لیکن آج بھی کہیں پر آپ جا کے دیکھیں گے نا تو یہی عورتوں کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک جو ہے وہ آپ کو، بلکہ جانوروں سے زیادہ بدتر وہ جو، اور پھر خاص طور پر نا وہ بر صغیر پاک و ہند کی جو ایک کلچر یا وہ جو مینٹلٹی آ گئی نا، اور آج بھی آپ دیکھیں کہ ہندوازم میں عورتوں کا کوئی حق نہیں، اور ہم کئی سو سال وہ جو ہندوازم کے ساتھ رہے نا، تو جس کی وجہ سے ہم نے جو کچھ بھی ان کا قبول کر لیا، اس میں سے ایک جو ہے وہ خرابی، برائی یا قباحت کیا تھی کہ عورتوں کے بارے میں اچھے سلوک کی یہ وصیت جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ اور قرآن یہ کہتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، یعنی بہترین سلوک ہو۔ اچھا پھر اس کے ہے ٹھیک ہے الحمدللہ۔ اچھا اب دوسرا کیا ہے کہ ان کو برا بھلا نہ کہا جائے۔ اب اس نے حسن سلوک کی آگے نا کہ ان کو برا بھلا نہ کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کھاؤ تو انہیں بھی کھلاؤ، اور جب تم پہنو تو انہیں بھی پہناؤ۔ اب یہ وہ جو فرض ہے نا اس کا وہ آگے آ رہا ہے ویسے۔ اچھا ہمارے پاس جو تھا نا اس کو میں آگے ویسے لے کر جا رہی ہوں انشاءاللہ۔ ہمارے پاس تھا نا مال کی حفاظت کرنا، اور شوہروں کے اوپر کیا ہے، مال کو عورت پہ خرچ کرنا، اس کا یہ حق ہے کہ وہ خرچ کرے۔ اب دیکھیں جس کو دیا جا رہا ہے وہ کیا کرے گا، وہ اس کو حفاظت کے ساتھ جو ہے وہ استعمال کرے گا۔ تو یہ کہ جو کچھ وہ پہنے، یعنی یہ اچھے سلوک کے اندر جو حسن سلوک کی وصیت کیا ہے، کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ جیسے وہ یعنی ان کا کھانا الگ ہونا چاہیے، اور کچھ بہت سارے یعنی ایسے کسٹمز بن گئے، تو کہا کہ نہیں، جو کچھ یعنی وہ خود استعمال کرتے ہیں وہی اپنی عورتوں کے لیے جو ہے وہ استعمال کریں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور انہیں گالی گلوچ نہ کی جائے، انہیں گالیاں نہ دی جائے۔ بعض اوقات زبان کی خرابی میں کچھ لوگ مبتلا ہوتے ہیں نا، تو وہ اپنی بیویوں کو بہت یعنی گالیاں دیتے ہیں،
اور شاید وہ یعنی جان بوجھ کے نہیں کرتے, شاید انہوں نے جو دیکھا ہوتا ہے وہی وہ جو ہے وہ کرتے چلے جاتے. اور آپ دیکھیں, آپ کسی کو بھی دیں, ویسے کسی بھی مسلمان کو گالی دینا فسق ہے, نافرمانی ہے. یعنی زبان کی جو حفاظت ہے نا, اس میں ایک حفاظت کیا ہے کہ کسی کو اس طریقے سے برا بھلانا. اور آپ دیکھیں ہر زبان میں آپ دیکھیں گالیاں, اور آج یہ اس انگلش زبان میں تو میں کہتی ہوں کہ معمول میں گالیاں دی جا رہی, کامیڈینز گالیاں دے دے کے لوگوں کو ہنسا رہے ہیں, اور پوری قوم نے اس کو قبول کر لیا. یعنی وہ میں یہ کچھ وہ لفظ جو میں سننا بھی نہیں چاہتی نا, یعنی زبان سے ادا کرنا تو بہت دور کی بات ہے. ہمارے بچے پتہ نہیں ہزاروں مرتبہ اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں. بہت شدید ہے یہ جو زبان کی حفاظت ہے نا, اور جو زبان کی جو خوبصورتی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی. اور اس میں کیا ہے پھر وہی کہ یعنی کیونکہ وہی کہ وہاں پر وہ حاوی ہیں, کچھ بھی کر سکتے ہیں, تو یہ کہ وہ گالی گلوچ دی جا رہی ہے, تو اس سے منع کیا ہے. زبان کو جو ہے نا وہ پھر وہی جب صبر ہوگا, برداشت ہوگا, زبان کی حفاظت ہوگی نا, تو اپنا یہ فرض جو ہے وہ پورا کیا جا سکے. تو مجھے لگتا ہے کہ ہم عورتوں کو خاص طور پر, ایک تو یہ کہ ہمارا حق کیا ہے وہ ایک الگ بات ہے, لیکن اپنے بچوں کو یہ سکھانے کے لیے مجھے لگتا ہے کہ یعنی ہم سب کو, یعنی جو ہمارے شوہروں کو ہم ملے تو ویسے ہی ملے جیسے ہم تھے, ہمیں جو ہمارے شوہر ملے ویسے ہی ملے وہ جیسے تھے نا. اور پھر میں ایک اور میرا درس تھا شادی میں, تو وہاں بھی بڑی ہی اچھی اور مزیدار بات ہوئی. خیر کوئی سوال کیا تو میں نے انہیں یہ جواب دیا, میں نے کہا آپ دیکھیں بیوی تربیت کرنے کے لیے نہیں آتی ہے, بیوی کا کام نہ شوہر کی تربیت کرنا نہیں ہے, یاد رکھیے گا. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, لیکن کرتی ضرور ہے کیونکہ اس کی سرشت میں شامل ہے نا, ٹھیک ہے. اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, بیٹا بگڑا شادی کر دو ٹھیک ہو جائے گا. یہ کیا سوچ ہے, آپ اس کو, آپ نے تو 25 سال کوئی تربیت نہیں کی, اور آپ بیوی کو لے کے ایک دن میں جادو کی چھڑی وہ گھمائے گی اور اس کی ساری تربیت کر دے گی. یہ دیر تک سو کیوں رہا ہے, یہ نماز کیوں نہیں پڑھ رہا, اب یہ سارا کا سارا کھاتا کس کے کھاتے میں جاتا ہے, بیوی کے کھاتے میں جاتا ہے. آپ نے کیا کیا تھا اس 25 سال, آپ نے کیا کیا تھا؟ کیا پہلی بار دیر تک سو رہا ہے, کیا پہلی بار ایسا ہے کہ اس نے نماز نہیں پڑھی؟ تو یہ کیا ہے کہ وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے نا وہ اس کے کھاتے میں ڈال دی جاتی ہیں. تو اس بات کو, یہ ان حقوق کو اپنے لیے سمجھنا ٹھیک ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہوئے نا انہیں بتانا, اگر وہ کسی غلطی کے مرتکب ہے, بیٹی ہے اگر وہ شوہر کے فرائض نہیں پورا کر رہی تو اس کو بتانا کہ تمہارا فرض کیا ہے اس کو پورا کرنا ہے. اور اسی طرح کیونکہ ہم اب بھی اسی کلچر میں جیتے ہیں نا, تو بیٹیوں کی تو کر دیتے ہیں ساری کی ساری تربیت, اور بیٹوں کی نہیں کرتے ہیں نا. تو بیٹوں کی تربیت کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے. اور خاص طور پر مجھے لگتا ہے جو بیٹا نکاح کرنے جا رہا ہو نا, جو شادی کرنے جا رہا ہو, اس کے لیے تو ضرور کوئی سیشن اپنے ساتھ بھی ضرور رکھیں کہ بیٹھیں, اس سے بات چیت کریں. صرف یہ کہ یہ لڑکی دیکھ لی ہے, یہ بہت اچھی ہے, یہ خوبصورت ہے, مجھے اچھی لگی ہے تمہیں, مجھے لگتا ہے یہ ساری باتیں ہیں ٹھیک ہے چلتی ہیں, لیکن نہ ایک ثانوی حیثیت رکھتی ہیں. ہم سارا زور ان باتوں کے اوپر دیتے ہیں, تھیم پہ دیں گے, مینیو پہ دیں گے, وینیو پہ دیں گے, کلرز پہ دیں گے, تقریبات پہ دیں گے, لیکن جو اصل چیز جو آگے چلنی اور شروع ہونی ہے نا, ہم اس کو جو ہے نا وہ پیچھے لے جاتے ہیں, اس کے اوپر توجہ نہیں دیتے, اور بس سوچتے ہیں کہ سب کچھ نا آٹومیٹیکلی ہو جائے گا, ایک خودکار نظام کے تحت ہو جائے گا. نہیں, بلکہ مجھے لگتا ہے کہ یعنی ماؤں کو اور والدین کو بھی, باپ کو بھی, سب کو نا اپنے بچوں کے ساتھ نا شادی سے پہلے اس طرح کی باتیں ضرور کرنی چاہیے, ضرور بتانی چاہیے, ان کو ضرور سکھانی چاہیے کہ آپ اپنا فرض تو ادا کر دیں, پھر وہ آگے اس کو سوچیں گے, اور یقیناً سوچیں گے اور کریں گے. ہمارے والدین نے ہم سے جو کچھ کہا تھا نا, شاید اس وقت نہیں اتنا سمجھ میں آیا یا عمل نہیں کیا, لیکن آج ان کی ساری باتیں ہم سب کے کانوں میں گونجتی ہیں, ہمارے ذہنوں میں پیوست ہیں, ہمارے دل پر لکھی ہوئی ہیں. تو آپ کی باتیں بھی آپ کی اولاد کے دل پر ایسے ہی لکھی جائیں گی جیسے ہم نے لکھی. یہ ایسا ہی چلتا رہے گا, ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کی کوئی بات اور آپ کی کوئی تربیت رائے کا نظریہ, ہو سکتا ہے وقتی طور پر آپ کو اس کا اثر نہ پتہ چلے اور وہ نہ ہو, لیکن یہ کہ مستقبل جب میں نہ رہوں, جب آپ نہ رہیں, اس وقت بھی آپ کی یہ تعلیمات جو ہے نا ہماری نسلوں کے کام آ رہی, ہماری اولاد کے کام آ رہی. تو کیا ہے کہ زبان کی حفاظت میں نا آپ یہ بتا دیں اپنے بیٹے کو کہ میں یہ پسند نہیں کرتی کہ تمہاری زبان سے کبھی اپنی بیوی کے لیے کوئی برا لفظ, اپنی نا طاقت کا استعمال کرنا سیکھیں. اور ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے دی ہے, اللہ نے والدین کو بھی, ماں کو بھی, مرد کو بھی, ہر کسی کو. جب اولاد میں اتنی طاقت ہے کہ وہ ماں باپ کا
قدم روک لیتی ہے، میرے بچے مجھے ایسا نہیں کرنے دیتے اس لیے میں مجبور ہو کر یہ کر لیتی ہوں، تو آپ میں کیوں وہ طاقت نہیں ہے کہ آپ کی اولاد یہ کہے کہ میں یہ کام اپنے والدین کی نصیحت کی وجہ سے کر رہا ہوں؟ تو کم از کم ہم اپنا کردار جو ہے وہ ضرور ادا کریں. اچھا، اور پھر کیا ہے کہ اس کے ساتھ جو ہے وہ اچھا سلوک کرنا حسن سلوک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا سلوک کرنے والا ہوں. سب سے بہترین اخلاق جس کی ضرورت ہے نا وہ گھر کے اندر ہے. ہم گھر میں سب سے بد اخلاق ہوتے ہیں، ہے نا. ہم ہر محفل میں بہت خوش اخلاق ہوتے ہیں، بہت شیریں زبان ہوتے ہیں، لیکن نا گھر کے اندر کے دائرہ کار میں نا شوہر جاب پہ بہت اچھا، بہت خوش اخلاق ہے، جیسے ہی وہ گھر پہنچتا ہے اس کی ساری بدخلقی اس کے اندر سے نکل کے اس کی زبان اور اس کے رویے میں آ جاتی ہے. اور اسی طرح سب کا ساتھ اچھا سلوک کر رہی ہے، ساس کے ساتھ بھی کر رہی ہے، سسر کے ساتھ بھی کر، سب کے ساتھ کر رہی ہے، اس کا جتنا وہ بدخلقی نکلتی ہے نا شوہر کے لیے نکل جاتی ہے، ختم ہی ہو جاتا ہے. ماں سب کے ساتھ کر کر کے آپ اپنے اخلاق کو ختم کر دیتے ہیں، ہے نا. اور لیکن پتہ ہے سب سے زیادہ پھر وہی کہ وہ جو گھر کی دنیا ہے نا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، اور اس کو پڑھنے کے لیے نا پورا خانہ نبوت پڑھنا ضروری ہے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کہتی ہوں ایک نہیں، 4 نہیں، 11 بیویاں تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سوچیں، 9 تو بیک وقت ہیں ہی ہیں، ہے نا. حضرت خدیجہ کا انتقال ہوتا ہے تو پھر 1، پھر 2، اور پھر اس میں حضرت زینب بنت خزیمہ کا انتقال ہوتا ہے، تو 9 ایٹ اے ٹائم آپ سوچیں. اور سب کے ساتھ حسن سلوک ایسا ہے کہ کوئی جو ہے نا وہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں. آپ دیکھیں واقعی ایلا کو دیکھ لیں، اور اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جب آئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام جو ہے نا وہ ازدواج مطہرات نے اپنا سر جو ہے وہ خم کر دیا. اور پھر اس وقت حالات دیکھیں کہ کھانے کے لیے 1 وقت کیا 3 وقت کیا کئی مہینے کھانا نہیں ہے گھر میں. اس حسن سلوک کے ساتھ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں گزارا کرے. یہ تو سوچیں، حجرے آپ دیکھ لیں، ابھی بھی آپ جائیں آپ کو یقین نہیں آتا نا کہ اس کے اندر پورا گھر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اس 8x8 کے حجرے میں جو ہے وہ رہا کرتی. تو ٹیچر میرا خیال ہے اس کی وجہ زیادہ یہ ہے کہ اب مردوں کی ایک بیوی ہوتی ہے نا، اگر ہم میں سے کسی عورت کو پتا ہو کہ 9 دن کے بعد اس نے واپس آنا ہے تو نہیں لڑیں گے اس کو. شاید یا ہو سکتا ہے آپ نے لڑنے، آپ نے زندہ چھوڑنا ہے اس کو 9 دن کے بعد وہ آنے. صحیح بات نہیں، میں بتاؤں یہ بات نہیں، بات نہ کہ اخلاق ہے، حسن سلوک اور اخلاق جو ہے نا وہ سب سے بڑی. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ایک ہی بیوی ہے نا اسی کو محل دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو بیسٹ گاڑی چاہیے، اس کو بیسٹ ڈائمنڈ چاہیے، اس کو بیسٹ جو ہے نا وہ نیم برانڈ چاہیے ایک ہی بیوی کے لیے، ہے نا. اور آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پر دنیاوی جو ہے وہ ظاہری چیزوں میں سے ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے جو ضرورت کے لحاظ سے بھی کھانا نہیں ہے. آپ سوچیں کھانا 1 وقت کا تو دور کی بات، کئی مہینے کے کیسی وہ خواتین تھی، کیا ان کا دل تھا اور کیسے انہوں نے زندگی گزاری. آپ سوچیں تو صحیح، آپ کے پاس کوئی ایک مسالہ نہیں ہوگا نا، یہاں پہ ایک ہرا دھنیا نہیں ہوگا نا، تو آپ نے جو ہے نا آپ کا کھانا ہی نہیں مکمل ہو سکتا. آپ نے شوہر کو 8 گھنٹے بعد گھر میں واپس نہیں آنے دینا جب تک ہرا دھنیا نہ لے کر آئے وہ باہر سے. ہماری حالت یہ ہوگا، ہم ایسے نا یعنی جی رہے ہیں. اس لیے ہمیں واقعی مجھے لگتا ہے وہ باتیں اتنی مختلف ہیں یا عجیب ہیں کیونکہ ہماری زندگیوں کا یعنی حصہ نہیں ہے نا. لیکن وہ جو حسن اخلاق تھا نا، کردار، اس حسن اخلاق میں نا، اس کردار میں، تو یہ کہ وہ حسن سلوک نا ہمارے مردوں کے پاس جو ہے وہ ہونا چاہیے، ہے نا. اپنے بیٹوں کو یا اپنے بھائیوں کو یا اپنے شوہروں کو یا جو بھی ہمارے پاس ہے نا، ہمیں یہ پیغام ان کو دینا چاہیے کہ سب سے بڑی چیز نا حسن اخلاق ہے. صرف عورتوں کے لیے، یہاں پہ مرد کو اس کے اندر آپ سوچیں کہ اس میں اوپر کہ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اور اپنی بیویوں کے ساتھ جو ہے نا وہ اچھا سلوک کرتا ہو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ یعنی یہ کہ جیسے، اور حسن سلوک کے بارے میں پھر وہ حدیث اس میں لکھی ہے جو میں سنا دوں کہ تم اس کے ساتھ
حسن سلوک کی پھر میری وصیت کو جو ہے وہ قبول کر لو، اور اس لیے کہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے نا، تم اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو توڑ ڈالو گے، ٹوٹ جائے گی۔ اس میں اس کی فراجائل ہے، وہ اس میں فلیکسیبلٹی ہے۔ آپ دیکھیں ہماری جو پسلی کی ہڈی ہے، جو رب ہے، تو کہا کہ وہاں سے وہ پیدا کی گئی ہے، تو اگر تم اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی، ہے نا۔ اس کو ویسے ہی رہتے دے کر اور اس کے ساتھ جو ہے وہ تم اس کے سلوک کرتے رہو۔ ہاں، یعنی یہ کہ بہت جیسے ہوتا ہے نا کہ پرفیکشنسٹ ہوتے ہیں نا کچھ لوگ، تو وہ اب ایک پرفیکشن مطلب ان کو چاہیے ہوتی ہے نا ہر چیز میں، یہاں پہ نا اس کو درست کیا گیا ہے، اس کو درست، کیونکہ اس میں پھر وہی کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا نا کہ ہو سکتا ہے کہ وَإِن تَكْرَهُ شَيْئًا، ہے نا، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، ہے نا، اور اگر تم کسی چیز کو جو ہے وہ پسند کرتے ہو وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، وہ تمہارے لیے اچھی نہیں ہے۔ تو ہمیں بعض چیزیں مطلب صرف اچھی چاہیے ہوتی ہیں، پرفیکٹ چاہیے ہوتی ہیں، ویسے ہی چاہیے ہوتی ہیں جیسے کہ میں نے تو سوچا تھا کہ ایسا ہوگا تو ایسا ہوگا، تو ایسا ہونا چاہیے۔ بعض اوقات نہیں ہوتی کسی کے اندر وہ خوبی، ہر چیز میرے اندر موجود نہیں ہو سکتی، ایک چیز اچھی ہو سکتی ہے، ایک چیز خراب ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے میں کھانا اچھا پکاتی ہوں لیکن صفائی اچھی نہیں کرتی، یا میں آرگنائزر اچھی نہیں ہوں، اب شوہر کو آرگنائزیشن ہی چاہیے، تو وہ پھر مسئلہ ہو جائے گا۔ تو یہ کہ اس کو اس چیز کے بارے میں وہیں پر اس کو چھوڑ دیا جائے جس میں وہ پرفیکشنسٹ نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ ہر رشتے میں یا ہر انسان میں یہی تلاش کرنے لگیں گے تو کیا آپ کو ملے گا، ہے نا۔ وہ تو پھر مکمل، تو پھر وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی، ہے نا، اور یا پھر یہ کہ پھر وہ اللہ کی ذات ہے نا، انسان تو نہیں ہو سکتے نا۔ اس لیے کہا گیا کہ انسانوں میں جو ہے نا، اور اس کو آپ یعنی پلٹائیں تو وہی ہے کہ اگر ہم صرف اچھائیاں ہی تلاش کریں گے تو ایسا نہیں ہوگا، بلکہ یہ کہ اس رشتے کی نا، اس رشتے کا اصل حسن کیا ہے کہ ایک دوسرے کو اس کی خامیوں اور خوبیوں کے ساتھ قبول کریں۔ جلد بازی ہو سکتی ہے، غصہ ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی معاملہ ہو سکتا ہے، اس کے ساتھ ہی قبول کرنا پڑے گا، ایکسپٹ کرنا پڑے گا۔ تو یہاں پہ نا وہی ایکسپٹینس بتائی جا رہی ہے کہ تم حسن سلوک کرو، لیکن اپنا بس وہ جو تم کو جیسے چاہیے بس وہ ویسا ہو جائے، ضروری نہیں ہے کہ وہ ویسا۔ اور آپ دیکھیں کسی بھی انسان میں آپ کی اپنی اولاد ہوتی ہے، ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ صرف اور صرف وہی خوبیاں جو آپ ان میں دیکھنا چاہتے ہیں؟ نہیں ہو سکتا، کسی میں بھی نہیں ہو سکتا نا۔ جو ہر انسان دوسرے سے مختلف ہوگا، ہر رشتے کے وہی تقاضے مختلف ہیں، اس میں ہر رشتے کو نا آپ کو اس کی خوبی اور خامی کے ساتھ ہی جو ہے وہ ایکسپٹ کرنا پڑے گا۔ اچھا، گالی گلوچ نہ کرنا اور حسن سلوک کرنا، اور سب سے پہلا جو ہے وہ تھا بھلائی کرنا، ٹھیک ہے، اور مار پیٹ نہ کرنا، ٹھیک ہے، مار پیٹ نہ کرنا۔ تو یہ کہ وہ جو شوہر سمجھتے ہیں کہ وہ ملکیت ہو گئی نا، اصل میں یہی بتایا گیا ہے وہ عورتیں تمہاری ملکیت نہیں ہیں، تم ان کے مالک نہیں بنے ہو۔ اگر کہا کہ اگر وہ عورت نافرمانی کرتی ہے نا تو پھر شوہر اس کو یعنی بات چیت کریں اس کے ساتھ، وہی جو ہمیں چیزیں پتہ چل جاتی ہیں کہ ان سے بات چیت کر کے اس مسئلے کو حل کیا جائے، یعنی تعیذوہن، ہے نا، فعیذوہن، ہے نا، پھر ان کے ساتھ جو ہے وہ واعظ اور نصیحت کے ساتھ کام کیا جائے۔ نہ کرے تو پھر وہ یہ وہجروہن، پھر ان کے ساتھ تھوڑی سی الی المضاجع، ان کے ساتھ جو ہے وہ علیحدگی اختیار کیا جائے۔ پھر بھی نہ مانے تو پھر اپنے گھر والوں کے اندر سے کوئی حکم بنا کر جو ہے وہ بات چیت کی جائے، کہ نہیں مانا تو کسی اور کی بات کوئی اور دوسرے طریقے سے جو ہے سمجھا سکتا ہے، لیکن پھر وہ یہ کہ مار پیٹ کرنے کی اجازت جو ہے نہیں۔ اگر ہے تو بس ایک ہی شرط پہ، نشوزہ ہونی، اگر ان کا نشوز ہو، اگر وہ سر اٹھائیں تو اس وقت، اور وہ بھی نا وہ مار نہیں ہے جس کو ہم مار جو ہے وہ سمجھتے ہیں، ہے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی عورت پر، کسی مرد پر، کسی بچے پر ہاتھ نہیں اٹھایا، صرف آپ نے تلوار اٹھائی ہے، ٹھیک ہے، حق کے لیے، حق کے لیے، حق کے لیے، حق کے لیے۔ جب اللہ کی حدود کی باری آئی نا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمزور نہیں پڑے، آپ بزدل نہیں بنے، لیکن ہماری نا ساری طاقت وہ گھروں میں اور عورتوں پہ مار پیٹ کرنے میں تو خرچ ہو جائے گی، تلوار اٹھا کر میدان جہاد میں نہیں جا سکتا ہمارا مرد، اتنا بزدل ہے نا۔ گھروں میں ہاتھ پیر توڑ دیں گے عورتوں کے، ان کو قید کر دیں گے، ان کے ساتھ برا سلوک کرنے میں ساری بہادری کو آزما لیں گے، لیکن دین حق کے لیے بہادری نہیں آئی، ہے نا۔ تو ان کو جو ہے وہ مار پیٹ نہیں کرنی، بس یہ کہ وہ جو اجازت تھی وہ صرف اس لیے کہ اگر نشوز ہوتا ہے اصلاح کے لیے، جیسے آپ کو اصلاح کے لیے
اولاد کو جو ہے وہ مار پیٹ کرنے کی اجازت ہے نا. اسی طرح اصلاح کے لیے، کیونکہ عورت کا نشوز نا پھر گھر کو بھی برباد کرتا ہے اور معاشرے کو بھی برباد کرتا ہے. اس نے اس نشوز سے روکنے کے لیے طاقت کے استعمال کی، اور وہ بھی یہی کہ ایسے نہیں کہ جیسے نشانات پڑ جائے، بلکہ ایسے ہی کہ کوئی تادیباً جو ہے وہ کسی کو سزا دی جاتی ہے. تو مار پیٹ نہ کرنا. ٹھیک ہے. اب یہ جو ہے نا یہ آپ سب کو بہت پسند آنے والی ہے. 5ویں بات، بیوی کو وقت دینا، کہ اس کو وقت دیا جائے، کیونکہ وہ جاب میں اور باہر کے دائرہ کار میں بعض اوقات اتنی مصروفیت ہوتی ہے کہ وہ عورت بیچاری گھر میں بیٹھ کر جو ہے وہ وقت کے لیے ترستی رہتی. اب پھر وہی ہم سب کو پتہ ہے، اپنا گھر، اپنے رشتے دار، اپنے ماں باپ سب کو چھوڑ کر، اور پتہ چلا کہ جس سے وہ رشتہ ہوا ہے اور جس کے لیے چھوڑ کر وہ آئی ہے، پتہ چلا اس کے پاس ہی بیوی کے لیے وقت نہیں ہے. اور اب تو مجھے لگتا ہے ساری مصروفیات سے ختم ہوتے ہیں تو پھر فون ہے اور یہ گیجٹس ہیں. بہت سارے ابھی پچھلے دنوں بہت سارے یہ مسائل آئے ہیں. بچیاں ظاہر ہے اور سچ ہے، حق ہے کہ وہ بات تک نہیں کرتے، وہ فون پہ مصروف ہوتے ہیں، وہ ٹیکسٹنگ کر رہے ہیں، وہ گیمز کھیلنے کا شوق ہو جاتا ہے بچوں کو، ہوتا ہے ینگس میں. اب پتہ چلا جب وہ گھر میں آئے تو وہ سارا دن جو ہے وہ بیٹھ کے گیم کھیل رہے ہیں یا ٹیکسٹ کر رہے ہیں یا دوستوں کے ساتھ چلے گئے. تو اس چیز کو نا بہت ضروری ہمیں سمجھنا چاہیے کہ کہا گیا کہ ان کو جو ہے نا وہ وقت دیا جائے. اس کے لیے جو وہ واقعہ ہے نا وہ وہی ہے کہ جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیوی تھی، اور جب ان کے وہ جو مہاجر بھائی تھے جب ان کے گھر گئے اور دیکھا کہ وہ بالکل ایسے جیسے کوئی سجاوٹ کچھ بھی نہیں ہے نا، تو کہا کہ تم نے اپنا یعنی یہ حال جو ہے وہ کیوں بنا رکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا تمہارے بھائی کو تو مجھ سے کوئی غرض ہی نہیں ہے، ان کے پاس تو میرے لیے وقت ہی نہیں. اچھا ان کے پاس کیوں وقت نہیں تھا؟ وہ عبادت میں وقت گزارتے تھے. ٹھیک ہے. وہ ساری رات عبادت کرتے تھے، یہ نہیں تھا کہ وہ گیم کھیل رہے تھے یا مختلف. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، پہلے وہ جو تھے حضرت سلمان وہ خود کہہ کے آئے کہ دیکھو تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری ذات کا بھی ہر چیز کا تم پر ہے. اور جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی الفاظ دہرائے کہ ہر چیز کا انسان کے اوپر ہے. اسی لیے میں نے کہا یہ حقوق و فرائض کا جو ترازو ہے یہ بیلنس ہے اسی طرح ہے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تم ایک دن روزہ رکھو اور ایک دن روزہ افطار کر لو، کیونکہ یہی سب سے بہترین روزہ جو اللہ کے بندے داؤد علیہ السلام روزہ رکھا کرتے. اور کہا کہ تمہاری ذات کا، تمہاری بیوی کا، سب کا جو ہے نا وہ تمہارے اوپر جو ہے وہ حق ہے. تو اس سے جو ہے نا وہ ہمیں یہ بات پتہ چلتی. اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پورا وقت دیا کرتے تھے، بھرپور وقت ہے. دوڑ بھی لگائی، ہم سب کو پتہ ہے نا، عید کے دن حبشیوں کا جو کرتب تھا وہ وقت تھا، اور کتنا قیمتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دیکھنے کی کوئی ضرورت، حاجت، خواہش کچھ بھی نہیں تھی، لیکن آپ دیکھیں کہ اپنی بیوی کی دلجوئی کے لیے اور صرف اس لیے کہ وہ دیکھنا چاہتی ہے نا، اور کہا کہ یعنی دیکھتے کہتی ہیں حتیٰ کہ میں تھک گئی دیکھتے دیکھتے، اور میں نے کہا اللہ کے رسول اب میں دیکھتے دیکھتے تھک گئی. آپ سوچیں کہ کتنی بڑی بات ہے نا، اور کیسا ان کو وقت دیا کہ ایک جو تفریح ہے اس کے لیے وقت دے دیا جائے نا. بعض اوقات پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ زندگی کے کام چلتے رہتے ہیں، پتہ چلتا ہے کوئی وقت ہی نہیں ہے، کوئی تفریح نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اس کے لیے پھر یہ کہ جس آپ کو غزوے کے سفر میں موقع ملا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ہے وہ دوڑ لگاتی. تو ہر چیز کا نا یعنی ایک وقت اور ایک کام. اب یہ کہ وہ صرف عبادت، اور وہ عبادت کی وجہ سے اپنی بیوی کو وقت نہیں دے رہے تھے تو انہیں اس سے روک دیا کہ باقی یہ ساری فضولیات تو کسی کھاتے میں جو ہے وہ آتی نہیں ہے. اچھا اب یہ جو چھٹا حق ہے نا، اور یہ اتنا اہم ہے، اتنا اہم ہے، اتنا اہم ہے، اور اس سے آپ کو یہ بات پتہ چلے گا کہ مردوں کے دراصل فرائض کیا ہے. ان کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچانا. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اب آپ دیکھیں کہ مردوں نے اپنی بیویوں کو یا عورتوں کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے. انہوں نے دین کی تعلیم کو گھر کے اندر جو ہے نا انہوں نے پہنچانا ہے، کیونکہ عورت کا دائرہ کار گھر ہے نا. اب وہ اگر گھر سے باہر نہیں نکلتی نا اور نہیں نکل سکتی تو انہوں نے کیا کرنا ہے؟ اس کو دین کی تعلیم دینا. اچھا ویسے تو اس سے پہلے ہی جب آپ اپنے لیے بہو تلاش کر رہے ہیں تو دین کو تلاش کر رہے ہیں. آپ کے
بیٹے کا وقت بچ جائے گا اس کو دین کی تعلیم دینے سے. اور یہ ضروری ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دین کو ترجیح دو, اور لیکن اگر اس کے پاس دین نہیں ہے نا تو اس مرد کا فرض ہے کہ اس کو دین سکھائے, کیونکہ اس کو آگ سے بچانا مقصود ہے. آگ سے بچانا اس عورت کو بھی اور اپنے بچوں کو بھی, یہ مرد کا یعنی وہ جو جاب اس کی ہے نا, معاشی ذمہ داری, اس سے بھی کہیں بڑا یہ فرض ہے کہ وہ ان کو جہنم کی آگ سے بچائے. اب اس میں یہ کہ وہ اپنے گھر والوں میں بے حیائی کو برداشت نہ کرے, بے پردگی کو برداشت نہ کرے, وہ جو ہے بے نمازی کو برداشت نہ کرے, اس کے لیے وہ اپنا کام کرے. اور اسی لیے آپ کو پتا ہے کہ عورت کی بے حیائی پہ مرد کو پکڑا جائے گا, ان کو قیامت میں دیوس کہہ کر پکارا جائے, کہا جائے گا اللہ کے رسول یہ دیوس ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ دیوس کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مرد جو اپنے اہل و عیال میں بے حیائی کو برداشت کر لیتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ عورت کی بے حیائی کی جو وجہ ہے اسی لیے نا کہ مرد کی غیرت ختم ہو گئی. عورت کی تو حیا اسی لیے ختم ہوئی نا کہ مرد کی کیسے باپ کی غیرت بیٹی کے یعنی لباس کے اوپر جو ہے وہ نہیں بھڑک اٹھے گی؟ آپ مجھے یہ بتائیں کیسے ہو سکتا ہے, کیسے ہو سکتا ہے کہ شوہر کی غیرت اپنی بیوی کے بے حیا لباس پر جوش میں نہیں آتی ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ بھائی یعنی کیونکہ یہ غیرت انسان کا حصہ ہے, اور اس کو جو حمیت ہے جس کو قرآن نے کہا ہے نا, تو ایک تو جاہلیہ ہے اور ایک حمیت اسلام ہے جو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سب سے زیادہ ہے. پردے کا حکم انہی کی خواہش کے مطابق نازل ہوا, اسی حمیت کی وجہ سے اللہ نے اس حمیت کو کیسا پسند کیا آپ دیکھیں تو صحیح سر, کہ وہ بار بار کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ کے گھر میں مختلف لوگ آتے ہیں, آپ سب سے پہلے آپ اپنی ازواج مطہرات کو پردہ کرنے کا حکم دے دیجیے. اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے نازل, اللہ کو یہ حمیت یہ غیرت اتنی پسند آئی, اس نے عورت کی جو بے پردگی اور بے حیائی ہے نا وہ مرد کی غیرت کا ختم ہونا, اور یہ کہ وہ اپنا یہ فرض پورا نہیں کر رہا کہ ان کو جہنم کی آگ سے بچانے کی پوری جو ہے وہ کوشش کرنا جو ہے وہ اس کی ذمہ داری ہے. اچھا یہ تھا بیوی پہ خرچ کرنا. دیکھیے 7واں حق کیا ہے کہ بیوی پہ خرچ کریں. جیسے کہا نا کہ جب تم پہنو تو اسے بھی پہناؤ, جب تم کھلاؤ تو اسے بھی جو ہے نا وہ جو ہے وہ پہناؤ. اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 دینار تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا, ٹھیک ہے, اور 1 دینار غلام کے آزاد کرنے پر خرچ کیا, 1 دینار مسکینوں پر صدقہ کیا, اور 1 دینار گھر والوں پر خرچہ کیا. تو جو دینار تم نے گھر والوں پر خرچہ کیا اس کا اجر سب سے زیادہ ہے. ان سارے دیناروں پہ کون سا دینار سبقت لے گیا؟ جو گھر والوں پر خرچ کیا. ہو سکتا ہے یعنی غلام کو کوئی اور بھی آزاد کر دیتا ہے نا, ہو سکتا ہے مسکین کی مدد جو ہے وہ کوئی اور کر دیتا, لیکن گھر والوں کی ضرورت کا کفیل مرد کو بنائے گی, اسی نے پوری کرنی ہے, ورنہ وہ باہر ہاتھ پھیلائیں گے, ہے نا, ظاہر ہے وہ پھر کیا کریں گے. اور اسی لیے یہ جو میں نے آپ کو کہا معاشی ذمہ داریوں کا کفیل, اور اب یہ کہ وہ مال کی حفاظت وہ عورتوں کے لیے تھی, یہاں پہ کیا ہے کہ مرد کو اپنا مال جو ہے وہ اپنی بیوی پر اور اپنے گھر والوں پر یعنی اپنے اولاد پر, اور اگر والدین اس کی ذمہ داری ہوتے ہیں اس کے اوپر اس کو خرچ کرنا. وہ کمائے گا, مشکل ہے, بہت شدید محنت ہے, خون پسینہ ایک ہوتا ہے تو انسان کماتا ہے, لیکن پھر اور آپ دیکھیں مجھے لگتا ہے اللہ نے مردوں کو نا اتنا بڑا دل دیا کہ وہ خرچ کر دیتے ہیں. عورتوں کا دل اس معاملے میں, شوہر کا ہی مال شوہر کے اوپر خرچ کرنے میں مشکل لگتی ہے, لیکن مردوں کا دل نا اللہ نے اتنا وسیع ان کو بنایا, وسیع القلبی, کہ وہ واقعی کتنی محنت سے آپ یہ دیکھیں. وہی بات ہے آج بھی آپ دیکھیں صبح کتنی شدید سردی تھی نا, اور یہاں تو ہوتی ہے, ابھی تو شروعات 1 ہی دن تھا اور پھر پورے 5-4 مہینے ہونی ہے, اور وہ گرمی جس میں آپ کا یعنی پسینہ بہتا ہے اور یہ سردی ہوتی ہے. اور ضروری تو نہیں ہے کہ کوئی ہیٹ میں ہی بیٹھ کے کام کرو, الحمدللہ بہت اکثر, لیکن کوئی سردی میں باہر ہو کے جب میں کنسٹرکشن کرنے والوں کو دیکھتی ہوں نا, یا وہ گرمی ہوتی ہے یا وہ اتنی شدید سردی میں وہ کام کر رہے ہوتے, یا کوئی بھی یعنی کسی بھی طرح کا کوئی کام ہو, لیکن یہ کہ وہ کر رہے ہیں کیونکہ اللہ نے قانون حرکت یہی بنایا. یہ اس پوری زمین کا طبعی قانون یہی ہے کہ آپ نکلیں گے, کوئی نہ کوئی پروفیشن ہوگا, اس کے ذریعے کمائیں گے, گھر کے اندر لائیں گے, خرچ کریں گے.
اللہ تعالیٰ برکت عطا کرے. تو یہ کہ وہ خرچ کرنا اور اس خرچ کرنے کا اجر جو ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کی خوشنودی کو چاہتے ہوئے جو بھی کچھ کرو گے, جو خرچ کرو گے, اس کا اجر, حتیٰ کہ اگر ایک لقمہ تم اپنی بیوی کے منہ میں بھی کھلاؤ, اس کا بھی تمہیں اجر. اب دیکھیے کوئی چیز ضائع نہیں جاتی ہے, کوئی چیز جو اتنی محنت سے کر کے جو ہے وہ کر رہے ہیں, تو وہ چیز جو ہے وہ ضائع ہونے والی. لیکن ہمیں اس محنت کی قدر کرنی ہے, اور ہمیں جو ہے وہ اس مال کی جو ہے وہ حفاظت کرنی. اچھا, 8واں حق کیا ہے؟ مہر ادا کرنا. نکاح, کتاب النکاح ہے, اور اس میں سب سے زیادہ آپ کو نا یعنی پھر وہی کہ یعنی نکاح اور یعنی طلاق کے بھی مسائل مل جائیں گے, لیکن مہر کے مسائل بیچ میں سب سے زیادہ ملے. اب ہم کیا کرتے ہیں, شادی مینیو وینیو ہر چیز نہ سیٹ ہوتی ہے, مہر سیٹ نہیں ہوتا, مہر پہ کوئی بات نہیں ہوتی. اور یا یہ کہ لکھ دو یا نہیں لکھو, یا جو جی چاہے لکھ دو. $1 لکھنا ہے تو بیٹی والے کہتے ہیں کوئی پرواہ نہیں ہے, اور وہ لڑکے والے کہتے ہیں $1,00,000 لکھو, $2,00,000 لکھو, کوئی پرواہ نہیں. یہ نا اتنا آسان نہیں, اور یہ اس طریقے سے نہیں ہے, یاد رکھیں. صرف لکھنا نہیں ہے, ادائیگی ہے. قرآن نے کیا کہا ہے نا, جبکہ تم اجورا ہننا, جبکہ تم ان کو فآتو ہننا اجورا ہننا, کہ جبکہ تم ان کے مہر جو ہے وہ ان کو دے دو. اس کا تعین ہونا چاہیے, لڑکے کی مالی حیثیت کے مطابق ہونا چاہیے, آپس میں اس کو طے کیا جانا چاہیے. ماں باپ اس میں شامل ہو سکتے ہیں, حق اس بیٹی کا ہے, حق اس لڑکی کا ہے, اسی لیے حق مہر کہا جاتا ہے اس کو. اس کا حق ہے, وہ اس معاملے میں بول سکتی ہے. ہم کہاں اپنی بیٹیوں کو بولنے دیتے ہیں؟ مجھے آپ بتائیں, پتہ ہی نہیں ہوتا ان کو کہ یعنی لکھا گیا اور کیا لکھا گیا ہے, اور ملے گا یا نہیں ملے گا. اچھا, پھر اس کے بعد ایک کلچر کے معاف کرا لیتے ہیں. اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں. اگر وہ اپنی خوشی سے اس میں سے تمہیں کچھ دے دیں یا خرچ کر دیں تو فَكُلُوا هَنِيًّا مَرِيًّا, لیکن وہ کہنا یا وہ پیئر پریشر, جس کو فیملی پریشر کہتے ہیں, کہ وہ کہتے ہیں بس معافی کر دو, پتہ چلا بس معافی مل گئی, ختم. یہ مہر اس بات کا تعین ہے کہ یہ لڑکا ان معاشی ذمہ داریوں کا کفیل بنے. وہ آگے جا کر یہ جو خرچ کرے گا نا, جب تک وہ مہر کا تعین اور اس کی ادائیگی نہیں ہوگی, وہ آگے جو ہے وہ خرچ نہیں کر سکتا. اور یہ ایک مناسب مقدار ہونی چاہیے, نہ بہت کم ہونی چاہیے نہ بہت زیادہ ہونی چاہیے کہ ادا ہی نہ کیا جا سکے اور اس لیے وہ ادائیگی ہوتی نہیں. یہ اتنا کم ہو کہ جس میں اس کو پرواہ بھی نہ ہو کہ وہ ادا کی. اور یہ بھی یاد رکھیں, اس مہر کا تعلق نکاح سے, طلاق سے نہیں ہے. ہم نے الٹا کر لیا, ہم نے اس مہر کا تعلق طلاق سے سمجھ لیا ہے نا, کہ جب طلاق دی جائے گی تو دیکھا جائے گا, یا اس وقت دیں گے تو دیکھا جائے گا. نہیں, اس کا تعلق نکاح سے, اور نکاح کے فوری بعد جو ہے وہ ادا کر دینا لازم ہے, ضروری ہے. ہاں, اس کو انسٹالمنٹ میں پے کیا جا سکتا ہے. اب یہ بات زیادہ اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے. جب میں معجل اور معجل کہوں تو شاید سمجھنا ہے, لیکن وہ انسٹالمنٹ میں اس کو پے کیا جا سکتا ہے. اچھا, وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, وہ کیش ہو سکتا ہے, مال ہو سکتا ہے, وہ گولڈ ہو سکتا ہے, زیورات ہو سکتے ہیں, وہ ڈائمنڈ ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, وہ گھر ہو سکتا ہے, کوئی پراپرٹی ہو سکتی ہے نا, کچھ بھی ہو سکتی. جی جی آپ کا پہلے بھی سنا تھا. جی جی تو میں نے الحمدللہ میری بہو کے بیٹھنے والوں نے میں نے پوچھا تھا, صحیح ہے, انہوں نے کہا نہیں ہماری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے, جو لینا ہمارا تو وہ کیا اس کو کہتے ہیں میرے محمدی میرے فاطمی لکھ دو. صحیح ہے, میں نے کہا نہیں یہ تو لکھا جائے. صحیح صحیح, ٹھیک. تو جب ہم نکاح کے لیے گئے نا, تو اسی وقت اپنے سب نے سونا لکھا تھا, اسی وقت اس کے ہاتھ میں پکڑا کے ماشاءاللہ, آج الحمدللہ. تک مجھے لوگ کہتے ہیں ایسے کوئی نہیں دیتا. نہیں جی, کہنا ہم ایسے ہی دیں گے الحمدللہ. ہمیں بالکل, اب ہمیں نا مثالیں قائم کرنی ہے کم از کم ان معاملوں میں نا ہم نے. اور پھر وہی بات کہ وہ ببانگے دہل ہو, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ نہیں کوئی نہیں دیتا, لیکن اسلام نے ہمیں یہ سکھایا کہ ایسے ہی دینا چاہیے. صحیح صحیح صحیح, نہیں بس دینا ہے, بس دے دیا جائے الحمدللہ. یہ بہت اچھی بات ہے. اور وہی کہ اس کا تعین ہو, بات چیت ہونی چاہیے, کیسے ادا ہوگا, کسی بھی صورت میں اس کو ادا کیا جا سکتا ہے. لیکن وہی کہ اگر نہیں اس وقت ہے تو ٹھیک ہے, اس کو کچھ دن بعد. پوری زندگیاں گزر جاتی ہیں, عورت کو مہر نہیں ملتا ہے نا. یعنی وہ ایک وہ حق جو اس کا اسی وقت مقرر کیا گیا تھا جس وقت, اور اللہ کو گواہ بنا کے کیا گیا تھا, اور ہمارا کلچر نا اس کو بھلا دیتا ہے. اور باقی ساری چیز. اچھا, اب آپ دیکھیں, مہر فاطمی لکھوانا ہے, ٹھیک ہے, اور نا شادی پہ کروڑوں روپے خرچ ہو رہے ہیں, مہر فاطمی لکھوانا, جس کا کوئی تصور اسلام میں نہیں, اور شریعت میں مہر فاطمی کا کوئی جو ہے وہ تصور نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہر جو کہ ازواج مطہرات نے کہا
500 دینار. کہا کہ یعنی تقریباً ہر کا مہر 500 دینار تک، کم یا زیادہ. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 20 اونٹ آپ سوچ سکتے ہیں اس دور میں وہ 20 اونٹ کیا قدر و قیمت رکھتے ہے نا. اس میں کیا ہے؟ لڑکے کی مالی حیثیت اور لڑکی کی مالی حیثیت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت کوئی مالی حیثیت نہیں تھی، حضرت خدیجہ کی مالی حیثیت کی وجہ سے دیا گیا، اور ان کے چچا ابو طالب نے دیا آپ نے. تو دونوں کی حیثیت کا تعین، لیکن جس کو کہتے ہیں نا انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ، ہے نا. طلب نہیں ہے، لیکن یہ ایک چیز ہے، یہ قانونی طور پر جو ہے وہ حق ہے اور فرض ہے اس لڑکے نے، اور یہ پتا ہو کہ اس کو جو ہے وہ کس طریقے سے جو ہے وہ ادا کیا جائے گا. سب سے آخری اور نوا کیا ہے کہ بیوی گھر کی سجاوٹ اور زینت ہوگی. آپ سچ سنور سکتے ہیں، ہے نا. ہاں نہیں بالکل یہی کہنے کہ گھر کی جو ہے نا وہ زینت ہو، ہے نا. اس کا مطلب کیا ہے کہ اس بیوی کو گھر میں تمام سہولیات پرووائڈ کی جائیں، مہیا کی جائیں، ہے نا. اور بیوی جو ہے وہ یعنی جیسے ظاہر ہے کہ اس کی جو ضروریات ہیں، اس کا جو دائرہ کار ہے وہ اس دائرہ کار کے اندر ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوگا پھر وہ جو ہے نا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، ہے نا. اور باہر نکل کر جاہلیت کی سجدج دکھاتی نہ پھرو. تو اس کے بارے میں پھر مفسرین کرام کا یہ کہنا ہے کہ وہ اپنے گھر میں رہتے ہوئے سجیں گی سوریں گی، ٹھیک ہے، اور وہ اپنے گھر میں قرار سے ٹھہریں گی. اور ان کی جو زینت ہے، اچھا اظہار زینت سے منع کیا گیا نا، زینت کرنے سے منع نہیں کیا گیا. اچھا اب ہم اپوزٹ ہیں، گھر میں کوئی زینت نہیں، گھر کے کپڑے بالکل نہ میلے کچیلے گھسے ہوئے نا، جو کوئی آ جائے نا تو آپ بھاگتے ہیں کہ ہم کپڑے، وہ گھر میں حالت ہے. اور آج کل کی بچیوں کی حالت اس سے زیادہ دیگر وہ اور زیادہ ہے نا. لیکن نہ پتہ ہے یہ بہت اہم، پھر وہی وہ جو تعلق ہے نا اس کے اندر. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کے لیے سجتے سورتے تھے، آپ کو پتہ ہے، اور کہتے تھے جب میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میری بیوی میرے لیے سجے سورے، تو پھر وہ بھی یہ پسند کرتی ہے کہ میں جو ہے وہ اس کے لیے سجے سورے. تو گھر کے اندر بھی نا، اور پھر پتہ ہے میں بھی جب میں نے سیکھا، اور یہ تو پہلے تو شوق بھی ہوتا تھا، خیر بہرحال گھروں میں اس طرح کا نہیں تھا تو اتنا نہیں لگاتی تھی. تو پھر میں نے نا جیسے پرفیومز خریدنے ہی چھوڑ دی، مطلب ان کی طرف توجہ ہی کرنا چھوڑ دی. آپ کو پتہ ہے مجھے کچھ لوگ مجھے امام نسیم نے جو ہے نا وہ پرفیوم کا تحفہ دیا جب وہ پہلی بار مجھ سے ملے، اور مجھے دیتے ہوئے کہنے کہ صرف گھر کے اندر لگانا ہے. اور میں نا اس وقت ان کی شکل ایسے دیکھ رہی تھی، گھر میں کون لگاتا ہے نا. انہوں نے یہ بتایا مجھے، انہوں نے یہ سمجھایا کہ یہ میں تمہیں دے رہا ہوں، یہ باہر لگانے کے لیے نہیں ہے، لیکن یہ کہ تم نے اس کو گھر میں استعمال کریں. ہم نہ گھر میں پرفیوم کا استعمال، نہ لپسٹک کا استعمال. پھر وہی بات ہے، آپ لگا لیں تو سارے پوچھیں گے باہر گئے ہو یا باہر سے آئے ہو، پھر آتے ہوئے تو چھپ بیچاری چلی جاتی ہے. تو یہ کہ بہرحال اپنے آپ کو گھر کے اندر نا ایک زینت کے ساتھ خود بھی رکھنا، یہ ہمیں سمجھنا چاہیے. خوش رکھنے میں یہ زینت بھی آتی ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ زینت کے ساتھ نا اور سجنے سور. اور آپ دیکھیں کہ جب باہر حرام اتنا سجا سورا ہے، وہ اتنا یعنی وہ اتنا ٹیمپٹنگ ہے کہ، اور وہ صرف سجا سورا نہیں، وہ تو پورا اریاں ہے نا. تو پھر آپ کو جو حلال ہے وہ کتنا خوشنما ان کے سامنے پیش کرنا چاہیے، ہے نا. تو حلال کو ہم خوشنما نہیں بناتے، نہیں دیکھتے، تو ساری کی ساری توجہ پھر ظاہر ہے وہ حرام کی. تو آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو اس معاملے میں بہت فرجائل بنایا ہے نا. اس کی احتیاجات اور اس کی وہ کہتا ہے نا، وہ یاسر قادی بھی کہتا ہے نا کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے کہ یعنی مرد کی وہ کیا ہے. میں ایک یوتھ کلب کو سن رہی تھی، اسلام آباد کا ایک یوتھ کلب ہے، بہت اچھا ماشاءاللہ کام کر رہا ہے. تو وہ ان لوگوں کا ایک جیسے ٹاک شو تھا، تو وہ کہہ رہے تھے کہ میری پیاری بہنوں، تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ جب مرد عورت کو دیکھتا ہے تو اس کے دل اور دماغ میں کیسے کیسے خیال آتا ہے. وہ کہہ رہا تھا ہم مرد ہیں، کہتا ہے اس لیے ہم تمہیں بتا رہے ہیں، اور اس لیے تمہیں پردے کا حکم دیا گیا ہے نا. لیکن پھر وہی کہ وہ پردہ نہ باہر کے لیے ہے، نہ محرموں کے لیے ہے، ان کے دماغ اور خیالات سے اپنے آپ کو اس گندگی سے روکنے کے لیے ہے. لیکن گھر میں نا پھر اس زینت کا اظہار ہونا چاہیے. اور پھر یہ شوہر کا یعنی پھر وہ فرض ہے کہ وہ بیوی کو گھر میں ایسی سہولیات مہیا کرے کہ بیوی جو ہے نا وہ گھر کے اندر نا گھر کے دائرہ کار میں گھر کی زینت ہو. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے گھروں کو نا
اس رشتے کا تحفظ دے، بہترین جو ہے نا وہ یعنی ہم ان حقوق و فرائض کو پورے کرنے والے جو ہے وہ بن جائے. وما علینا الا البلاغ.